औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 4 है और आज इतवार का दिन है। इतवार का दिन हम तो इंटरटेन करते हैं, लेकिन आज हमने चाहा थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं। हमने कराची का रुख किया तो जगह जगह ट्रैफिक जाम नज़र आती है। तरक्याती काम हो रहे हैं, पाए तकमील तक कब तक पहुँचेंगे, इसका जवाब हमें नहीं मिल पा रहा। गुर्बत की बात की जाए, परेशानियों की बात की जाए, आवाम परेशान हाल है। घरों में गैस नहीं आ रही, अगर गर्मी आएगी तो बिजली नहीं मिलेगी, सर्दी आती है तो गैस नहीं मिलती। ये अलमिया है कराची का। क्या होने वाला है? जो रोशनियों का शहर हुआ करता था, आज वो अंधेरों की नज़र क्यों हो रहा है? और अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब को यूरोप पेरिस की नज़र से देखा जा रहा है। हिकमत अमली इस कदर मजबूत है वहाँ की कि 100 दिन का जो प्रोजेक्ट था वो 40 दिन में कंप्लीट कर दिया। कौन सी छड़ी है जादू की वज़ीर आला पंजाब के पास, और कौन सी छड़ी है वज़ीर आला सिंध के पास कि इनका काम देर से होता है और वहाँ का काम जल्दी हो जाता है? आज हमने इस मौजू पे बात करनी है और कराची में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पे भी बात करेंगे। अगवा बराए तवान की वारदातों में इजाफा हो रहा है, बच्चियों के साथ नाजेबा हरकत हो रही हैं। हमने बात करनी है आज कराची के इशू पे, बल्कि पाकिस्तान के इशू पे। आज हमने दो बड़ी सियासी जमातों को मदऊ किया कि जिन्होंने हमें वक्त दिया। अब आज हम बात करेंगे पंजाब की और कराची की। मुकाबला तो कोई नहीं है, लेकिन कल तक लोग कराची आया करते थे, बन के जाते थे, कमा के जाते थे। यकीन कीजिए कि थैलियों में कपड़े लेके आते थे, लेकिन आज ये हाल है कि कराची का जो ताजिर है वो पंजाब का रुख कर रहा है। क्यों? ऐसी क्या वजह है कि जो ताजिर पहले कराची में काम करते थे आज फैसलाबाद में है, मुल्तान में है, पंजाब लाहौर में है। लाहौर की अगर बात की जाए तो सड़कें यकीन कीजिए कि इतनी खूबसूरती का मंजर पेश करती हैं कि देख के दिल खुश हो जाता है। और यही अगर हम कराची की जानिब रुख करें तो यहाँ पर पुरसाने हाल कोई नहीं है। गड्ढे जगह जगह मिलते हैं, पेट्रोल ज़ाया होगा तो माफियाज को खुशी मिलेगी, गाड़ियाँ खड्डों में जाएंगी तो जो मैकेनिक हैं उनको फ़ायदा होगा। ये सारी बातें आज हम बात करेंगे अपने शो में। हमारे जो पहले मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। सैयद इखलाक हाशमी, सदर पाकिस्तान लेबर विंग, पहले कराची लेबर विंग थी, अब सदर हैं पाकिस्तान लेबर विंग के। मुबारकबाद के साथ आपको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इखलाक भाई। वालेकुम सलाम। इखलाक भाई कैसे मिजाज है आपके? बिल्कुल ठीक सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूंगा। खैर मुबारक बिल्कुल। और आज हमारा 2025 का सीज़न 4 स्टार्ट हो रहा है। आप बताइए कि बाखबर पाकिस्तान के नए सेट को आप कैसे देखते हैं, नई काविश को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि K21 में जो बाखबर पाकिस्तान जो चला रहे हैं आप, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और लोग बाहर के लोग पसंद करते हैं। और ख़ास तौर पर जब कराची की बात की जाती है तो कराची वाले उस चीज़ को पसंद करते हैं कि कम से कम कराची की कोई ऐसा प्रोग्राम तो है जिसमें कराची का जिक्र होता है। तो मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा अभी 2025 का। और आपका ये सेट है बड़ा खूबसूरत सेट है, क्योंकि पहले हम सामने पुराने सेट पे बैठते थे, अभी नए सेट पे आ गए। तो ये मुबारक के बाद काबिल हैं आप, और आपको मुबारकबाद में पेश करता हूँ नए सेट के साथ, जो नए प्रोग्राम के 2025 के साथ जो है ना आप। बहुत शुक्रिया। इखलाक भाई ने हमारे न्यू ईयर पे आना था, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद में मसरूफियात थी इनकी, नहीं आ सके। नाज़रीन किराम, एक और शख्सियत नौजवान क़यादत है और हक़ की बात करते हैं। बेमिसलो कहते हैं ना कि बेमिसल तो हैं ही, लेकिन ये उन लोगों की मदद भी करते हैं जो सियासत से मुबर्रा होकर बात करूँगा। आपका नाम अच्छे सियासतदानों में भी आएगा या आ चुका है, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किलात का सामना है इनकी पार्टी को। यकीनन सी बात है, जब परेशानियों की बात आती है तो एक ही पार्टी सामने आती है, वो है तहरीक इंसाफ। इमरान मिर्ज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान भाई कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आज की बड़ी मसरूफियात थी आपकी, लेकिन आपने फिर भी वक्त दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। दरअसल आज हमारा एक आई कैंप लगा हुआ था, फ्री आई कैंप, जो कि जो आवाम को मुफ्त जो है तिब्बी सहूलियात के हवाले से हटके था। जी सियासत से हटके था। बेसिकली हमारे जो लीडर इमरान खान, उसका विजन यही है। उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल दिया, फिर भी कराची में आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बना के दिया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। तो जाहिर सी बात है हम भी उसी की विजन के ऊपर जो आवाम को अपने कहीं जो मकसद को आप ज़ाया होने नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसे, बेशक वो अभी नहीं है, लेकिन हाँ, आप लेकिन बिल्कुल ऐसा जी, बिल्कुल वो हमारा सफ़र जो है वो जारी और सारी है। आज भी हमारा सुबह जो है आई कैंप न्यू कराची के अंदर
وہاں ہم نے لگایا تھا، وہاں سے پھر میں فارغ ہو کے پھر بہت آپ کے شکریہ. پروگرام کے اندر. کیا کہیں گے ہمارے باخبر پاکستان کے ماشاءاللہ سیزن سے 4 کو؟ ماشاءاللہ سے بہترین ہے. باخبر پاکستان جو ہے وہ آپ ایسی بات ہے آپ اویئر کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں جو چیزیں نہیں ہوتی، جو لوگوں کو نہیں کانوں تک پہنچتی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ سے آپ جو ہے لوگوں جی کے بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سے بہترین آپ کا سیٹ ہے. سیٹ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ سیٹ ہے. کیا بات ہے. ان کے ساتھ ناظرین کرام ہمارے بھائی، ہمارے روح رواں باخبر پاکستان کے پروگرام کے پروڈیوسر بھی ہیں سید اسلم پرویز بھائی. اسلم بھائی کیسے مزاج؟ السلام علیکم، صبح بخیر. کیسے کیسی مزاج طبیعت ہے آپ کی؟ دعائیں ایکسیلنٹ ہوا چاہیے آپ کا، الحمدللہ. پروردگار نے مشکلات سے آپ کو نکالا جی ہاں جی اور ہاں آپ کا سایہ تادیر اپنی اولاد پر اور باخبر پاکستان کی ٹیم کے سروں پہ سلام کیا. آمین آمین. بہت شکریہ بہت اشفاق بھی شکریہ. آپ کی جانب آؤں گا. شروعات کی میں نے کراچی کے روڈوں کی. آپ کا آفس جہاں پر ہے اچھا ہے، جگہ بھی اچھی ہے، میر کینٹ کو راستہ جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ترقیاتی کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں لیکن پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ یہ کہ آپ کے بہت سے پروگراموں میں میں نے یہ بات کی ہے کراچی کے بارے میں نا، کہ ایک تو کراچی کے جو ٹینڈرز ہیں وہ جس طریقے سے دیے جاتے ہیں، کیونکہ ایک ٹھیکیدار کے بعد جب 40% پیمنٹ آئے گی تو 60% جو ہے نا وہ چلی جائے گی جیبوں کے اندر، تو وہ کام کہیں نہیں ہو سکتا. اب ملیر ہاٹ کی میں بات کرتا ہوں، باقی چھوڑ دیں پورے شہر کو نا، کہ ملیر ہاٹ کا جو روڈ ہے نا اس کے گٹر کو 10 دفعہ بن چکے ہیں، اور آج بھی آپ جا کے حالت دیکھیں تو پورے روڈ کی حالت خراب ہے، کیونکہ ایئرپورٹ کا راستہ بند کر دیا گیا ہے اور اتنی وہاں ٹریفک ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے ہمارے گورنر صاحب نے بھی کی، میں نے بھی پیچھے انٹرویوز میں 4-5 انٹرویوز میں کہا کہ ہم آج تک جو ہے نا ہیوی ٹریفک کو نہیں روک سکے. پورے پاکستان، میں پنجاب میں رہا ہوں ابھی، میں نے کہیں بھی کسی روڈ کے اوپر ہیوی ٹریفک نہیں دیکھی. وہاں پہ رات 11 بجے کے بعد ٹریفک چلتی ہے نا وہاں پہ. جی جی. لیکن ہمارے ساتھ بدقسمتی ہے ہماری، یا کراچی کی عوام کو سزا دی جا رہی ہے کہ یہ ہیوی ٹریفک جو نا ہمارے بچوں کو روزانہ جو ہے نا چل رہی ہے. اچھا پھر ہیوی ٹریفک چلنے کے بعد کیا کرتے کیا ہیں کہ فاسٹ ٹریک پہ چلتے ہیں. کوئی بھی مائی کا لال ان فاسٹ ٹریک سے الگ نہیں کر سکتا. کوئی موٹر سائیکل آئے گا اسے پکڑ لیں گے، کوئی سزوکی لوڈر جو آئے گی اسے پکڑ لیں گے. اور دیکھیں جب تک آپ کی جو ہے نا ٹریفک پولیس صحیح نہیں ہوگی، آپ کے پولیس تھانوں کی پولیس صحیح نہیں ہوگی، کراچی صحیح نہیں ہو سکتا. یہ تمام جو کراچی کی جو بربادی کا جو سیرا ہے نا وہ آپ کے پولیس اسٹیشن کے اوپر جاتا ہے. ٹریفک پولیس کے جو نااہل لوگ بھرتی کیے گئے ہیں سارے پیسے لے کے انہیں میں پھر دوبارہ آج پھر آپ کے پروگرام میں کہوں گا کہ آپ بیوروکریسی کے جو 21ویں گریڈ کے اور 20ویں گریڈ کے لوگ ہیں نا انہیں بھی اگر ان کی آپ تعلیم چیک کرائیں گے یا ان کے ٹیسٹ کو لیے جائیں نا تو وہ بھی وہ ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو انہوں نے جب کوئی چرنگی چینج کرنی ہوتی ہے تو ان کو خود پتہ نہیں ہے، تو وہ کروڑوں روپے اکٹھے کر لیتے ہیں. لائسنس کی بات کرتے ہیں لیکن ان کو خود نہیں پتہ کہ آج آپ عوام کو کیا ریلیف دینا ہے، کیسے نہیں ٹریفک کا آج آپ دیکھیں کہ میرا وہاں گاؤں میں چھوٹا سا، یقین کریں کہ اس کی صفائی، اس کے روڈ، اس کی سیوریج، اس کے ٹف ٹائل گلیوں کے، جب میں وہاں سے کراچی ایئرپورٹ سے اترتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں گاؤں میں آ گیا ہوں. ریئلی میں بتا رہا ہوں کہ اب جہاں تک آپ نے کاروبار، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے اپنا کاروبار بھی شفٹ کر دیا ہے جو نا ملتان میں جو نا. اچھا. کیونکہ آپ دیکھیں کس کس کو منہ دیں گے، ایک شریف آدمی کہاں سیاسی آپ اپنا استعمال کریں گے. ہر چیز کے اندر آپ فیکٹری لگاتے ہیں تو پرابلمز ہے، آپ کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں تو پرابلم ہے. تو یہ پرابلم کون کرے گا اسے؟ عمران بھائی اب روشنیوں کا شہر جو ہے وہ گاؤں میں تبدیل ہو گیا ہے. بالکل سامنے ہے، دیکھیے حالات آپ کے سامنے. نہیں حالات کیا، مجھے بتائیں کہ کون سا ایک روڈ مجھے بتا دیں. جی جی جی. کوئی ایک روڈ ایسا بتا دیں کہ جس کے اوپر جو ہے نا کوئی پرابلم نہ ہو. صحیح چلو ٹھیک ہے جی، ہم گڑھوں کے اندر جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے، چلیں جی ہمیں سزا آپ دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ سے جب ایک ڈمپر گزرتا ہے مٹی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوتا اور پوری مٹی آپ کے جو ہے نا گاڑی پہ، اور وہ اتنا بڑا بدماش ہے کہ اسے روک نہیں سکتا اسے. اچھا آج جو نیا انہوں نے ایک اور چکر چلا دیا ٹریفک پولیس نے نا، میں نے ایک جگہ روکا ڈمپر اس کو، انہوں نے کہا جی یہ کمشنر صاحب جو ہے نا کوئی لیٹر دیتے ہیں کہ جو بھائی کون سا کام چل رہا ہے کراچی میں مجھے بتائیں کہ لیٹر جسے کمشنر صاحب دیتے ہیں کہ یہ صبح کے ٹائم بس گھس جائیں. اچھا آئل ٹینکرز یہ جو پیٹرولیم کے جو ہیں یہ آپ دیکھ لیں بڑے، تو سب سے بڑا دیکھیں صبح جب ایک شخص نکلتا ہے اپنے ڈیوٹی کے لیے موٹر سائیکل کے اوپر، تو وہ جب بار بار جگہ یہ بڑی ٹریفک جو انہوں نے ٹریفک والے تنگ کرتے ہیں فلانا کرتے ہیں، تو وہ تو کیا سوچے گا مجھے بتائیں. لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں کراچی کے لوگ. میری اور پاکستان آئل ٹینکر ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہیں شمس بھائی، ان سے بھی گزشتہ دنوں میں نے پروگرام کیا تھا پچھلے سال یعنی 2024 پچھلے ہفتے کا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں کوئی ایسا ٹریک دے دیا جائے کہ ہم عوام کے ساتھ خود
अच्छाई से रहना चाहते हैं। कोई एक बंदा अगर मरता है तो वो कुल कायनात में मैं परवरदिगार ने कहा है नहीं, कि इनका ट्रैक इंसानियत बता का देता हूँ कत्ल है। मैं आपको ट्रैक भी बता देता हूँ आपको। अभी बन रहा है वैसे, नहीं 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 कल नहीं, opening की है गुलशन उसकी। हदीद के अंदर एक पुल था जो जहाँ से पूरी ट्रैफिक बड़ी जो ना ये सुपर हाईवे पे जाती थी, जी जी वो आज मेरे ख्याल से 4 से 5 साल हो चुके हैं। ये दूसरी हुकूमत आ गई पीपल्स पार्टी की जी, ना, जी। वो आज तक ये नहीं बना सके ये। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये कैंटो में बोर्ड हमारा जो अपना मलिर कैंट है, जी जी अच्छा उसमें जब वहाँ से रात को 11 बजे के बाद आप नहीं गुजर सकते वहाँ से। जी, ऐसा ही है। आपको ऐसा लगेगा या आप किसी ट्राले के नीचे लेकिन से आप इखलाक आ भाई जाएंगे। हमारा मौजू आज का हैवी ट्रैफिक का नहीं, क्योंकि मैंने गुज़िश्ता दिनों इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हैवी ट्रैफिक की भी बात की जाए, क्योंकि मसाइल तो है ना। कराची में एक मसला नहीं है, पानी का मसला है। घरों में पानी नहीं मिलता, लेकिन आप किसी टैंकर को ऑर्डर कीजिए, 10 मिनट के आपके अंदर आपके घर पे पानी पानी दे जाता है। नलकों में नहीं आता। मैं इससे कबल के आपकी जानिब दोबारा हूँ, मिर्ज़ा साहब आपकी जानिब आऊँगा, क्योंकि आपका एक सियासी जमात से ताल्लुक़ है, हुकूमत में भी रह चुके हैं आप। लेकिन कराची के इस वक्त जो हालात हैं, आप क्या देखते हैं कि कैसे सुधार आएगा, कैसे कौन चेंज करेगा? क्या वही तब्दीली के नारे दोबारा से हमें सुनने को मिलेंगे? लेकिन तब्दीली के नारे जो लगाते थे आज वो जेलों में पड़े हैं। कैसे सिलसिला सही होगा? कराची की आवाम को कौन रिलीफ देगा? बेयारो मददगार है कराची की आवाम। दरअसल किस्सा तो बहुत लंबा है, मैं समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। वो गाना सुना है आपने, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे ख़त्म। इसी तरीके से ये कहते हैं, मेरे काम की उम्र हो इतनी सनम, बेईमानी से शुरू और धोखेबाजी पे ख़त्म। वाह वाह वाह। असल ऐसा ही है। दरअसल आप ये देखें, इनकी बेवकूफ़ी देखें कि जेल चौरंगी से रोड अभी सफूरा तक अभी कुछ मेरे ख्याल 2 साल पहले शायद बना था, या 2.5 साल पहले, 3 साल हो गए। 3 साल पहले बना था, तोड़ के दोबारा से और बनाने 1 अरब मेरे ख्याल से 60 या 62 करोड़ रुपए का जी, जी, ऐसा ही है, उसका बिल्कुल उसके ऊपर लागत आई, और वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है वो। वर्ल्ड बैंक। तो आप ये देखें कि बेवकूफ़ी, वो पैसा किसका था? वो आपका हमारा आवाम का पैसा था, टैक्सों का पैसा था। वो आपने बनाया जनाब, उसके दौरान जो अजियत रही आवाम को, चलो ठीक है जी, चलो ठीक है जी, सहूलत मिल जाएगी, वो सहूलत भी चलो मिल गई, बन गई। उसके कुछ वर्ष बाद आपने 2.5 साल बाद वो दोबारा रोड खोद दिया। अब इसको खुदे हुए को भी तकरीबन जो है 2-2.5 साल हो गए। यूनिवर्सिटी रोड की आप हालत तो देखें बिल्कुल ऐसा ही है, जाके, बिल्कुल यहाँ से लेके वहां तक, जिस ऐसा लगता है आज, हाँ मैं आपको, आज हम आई कैंप पे थे, तो वहां पे मैंने पूछा डॉक्टर से, मैंने कहा यार ये जो बीमारियां आंखों के लिए इमरान भाई, दरअसल मसला ये, एक तो पानी यहाँ का सही नहीं है, बोरिंग का जो पानी होता है खारा पानी होता है, जब आप मुंह धोते हैं तो उससे आंखें खराब होती हैं। दूसरा जो पोल्यूशन है, जो मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, इससे लोगों को सांस की बीमारियां फैल रही हैं। तो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर भी यही सूरत हाल है कि जो धूल और मिट्टी जो उड़ रही है वहाँ पे, तो लोग बीमार हो रहे हैं, वहाँ पे लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो साथ में आप आ जाए, अब दूसरी तरफ करीमाबाद आ जाए। करीमाबाद आपने देखा है, वो कितनी बड़ी खाई उन्होंने बनाई हुई है, किसी को वहां जाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से नॉर्दर्न एरियाज में। यहाँ पे अगर खाई देखनी है तो यहाँ पे आके खाई देख सकते हैं, और इतनी खतरनाक है, खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा जो है वो रोनुमा हो सकता है। हादसे हुए हैं, उसको भी खोदे हुए, गड़े में गिरे भी बिल्कुल, हैं। उसको भी खोदे हुए मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गए, उसका कोई पुरसाने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है। अब इन्होंने यासीनाबाद की एक रोड है वो वहां से खोद दी है, नॉर्थ नाजा पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने जो है सारा अच्छा, मजे की खोद बात के आपको बैठे हुए। मैं खता कलामी की माजरत चाहूंगा कि देखिए हर काम खत्म होने के बाद शुरू होता है। आपको पता है कि कराची के 3 मेन शाहराह हैं, मेन ट्रैक हैं, आपने एक ही वक्त में तीनों ट्रैकों को खोद दिया, तो भाई आवाम कहाँ जाएगी? वजह क्या है? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखें अबरार भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए प्लानिंग के लिए ना आपके पास बेहतरीन प्लानर होना चाहिए। आपके पास प्लानर माजरत प्लानर है नहीं, और है तो आप उनसे इस्तेफादा कराची की हासिल, फिक्र नहीं है, ये कह सकते हैं कराची की फिक्र नहीं है। हाँ ये बेसिकली तो भरी जा रही है ना। आपको अगर तो मिल रहा है, आपका अगर जो आप मिल रहा है तजर्बेकार लोगों से जो प्लानर हैं बेहतरीन, उनसे आप प्लानिंग, आप देखें ना, ये लियारी एक्सप्रेस वे जो बना था वो बेसिकली बना था, और नॉर्दर्न बाईपास कि ये हैवी ट्रैफिक के लिए, कि नॉर्दर्न बाईपास जो सुपर हाईवे से जितना भी हैवी ट्रैफिक आएगा वो कराची में नहीं दाखिल होगा, नॉर्दर बाईपास से जाएगा। लेकिन लियारी एक्सप्रेस पे बाइकें भी जा रही, रिक्शे भी जा रहे हैं अब तो। हाँ तो अब बात, हाँ लेकिन हैवी ट्रैफिक नहीं जा रहा। वो यही वजह है कि जिसकी वजह से आपके शहर के अंदर हादसे रोनुमा हो रहे हैं। अभी कल जो है वो मलिर एक्सप्रेसवे का जो किया उस पे भी बेसिकली भुट्टो के नाम से, बेसिकली वो भी शौक है नाम रखने का ना, वो तो भुट्टो के नाम की खा रहे हैं ना, वो तो बस जिए भुट्टो है, बाकी तो खाली भुट्टो ही जिंदा है, बाकी तो सारे जो है सब लोग। तो बहरहाल वो जो है वहाँ पे भी वो हैवी ट्रैफिक जो है अगर उस पर डाइवर्ट हो जाएगा, लियार एक्सप्रेसवे पे डाइवर्ट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है फिर ये कराची के अवाम में सहूलत मिलेगी, उनको ये हादसे जो है ना ये रोनुमा कम हो जाएंगे। लेकिन आपने बात कही कि भुट्टो जिंदा है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमेशा, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं, लेकिन उनकी जो हिकमत अमली थी, क्या उसको फोकस कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले? या जो उन्होंने काम किया क्या वो कर रहे हैं? जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम के लिए काम किया, क्या अब की पीपल्स पार्टी कर रही है? देखिए मैं आपको दोनों से सवाल करूंगा। देखिए भुट्टो साहब का जो विजन था ना, जो था, उसने
سر نہیں جھکایا. بالکل ایسا ہی ہے. اس نے پھانسی کے تختے پہ جو ایسا ہے ہی ہے، فردار لیکن ہو گیا. باطل کے سامنے جھکے نہیں وہ. لیکن وہ باطل کے سامنے جھکا نہیں. اور یہی بات ان کی بیٹی کی تھی. ایسا ہی ٹھیک ہے, اس نے بھی اپنی جان دے دی لیکن اس نے کمپرومائز نہیں کیا. اس کا بہترین آج بھی یاد آتا ہے, کہتی تھی ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. ٹھیک ہے, اس نے کہا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ جو پیپلز پارٹی ہے اس وقت جو موجودہ ہے, جو زرداری صاحب ہے, بلاول ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ دور دور تک جو ہے یہ اس کے ویژن کے اوپر نہیں ہے. تعلق ہی نہیں ہے بھٹو سے. 1 لاکھ میں کیا کہ جی 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 بالکل, دور دور تک جو ہے وہ مطلب چھوڑ کے بیٹھے ہوئے اپنے نانا کی جو تھی آپ, اور نانا کا نام تو آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن کام جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ کے دوسرے لیاری کام ہیں. کا ووٹ بینک تھا, لیکن لیاری کے لوگ ان سے دیکھیں رات کو جو نا, رات کو میں وہ بلاول بھٹو صاحب کر رہے تھے پریس کانفرنس, اس میں کہہ رہے تھے کہ سندھ کے وسائل نہیں دیے جا رہے. بھائی سندھ کے جو پہلے وسائل ہیں وہ تو استعمال کر لو نا. ہمیں آپ بتا دیں کہ آپ چوتھی حکومت آئی ہے آپ کی, ہمیں آپ بتا دیں کہ بھائی یا تو ہماری اگر انگریزی تھوڑی سی کمزور ہے تو اردو میں آ جائیں گے کسی بھی زبان, کہ آپ جو پہلے وسائل ہیں یا ہمارے ساتھ کسی ایک ڈپٹی کمشنر کو بٹھا دیں ضلع کے, یا ڈی ایم سی کے ایک ایڈمنسٹریٹر کو بٹھا دیں, ہم انہیں پوچھ لیتے ہیں کہ تمہارا کتنا فنڈ آیا اور تم نے کام کیا کیا ہے, اور بل متواتر بن رہے ہیں. آپ جو ہے نا چڑیا گھر بناتے ہیں, چڑیا گھر موجود نہیں ہوتا ہے, سڑکیں بناتے ہیں, سڑکیں موجود نہیں ہوتی. تو بھائی کون سے وسائل آپ کو دیں؟ وسائل تو وہاں بنے. ابھی ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا, ہم گئے مریم نواز صاحبہ سے ملنے کے لیے نا, تو ظاہر پارٹی کے لوگ ہیں, تو ہم نے کہا یار اتنے دن ملاقات نہیں ہو رہی ہے فلانا, بڑے ہم نے نا کہا جی یہ ہے جی وہ ہے جی فلانا. ایک بیوروکریسی کا بندہ بیٹھا تھا, اس نے کہا آپ آئیں میرے ساتھ نا, ان کے دفتر میں لے گئے, اسے پوری شیٹ دی, اس نے کہا شیٹ دیکھ لیں آپ, اس میں اگر کوئی 15 منٹ بھی ہے نا تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اور پھر جب ہم نے وہ, یعنی کہ وہ یقین آپ کریں کہ یہ نہیں کہ میری پارٹی کی نہیں کہ میرے قائد کی بیٹی ہے, وہ صبح جب اٹھتی ہیں نا نماز پڑھ کے, ان کے خاندان کا شروع سے یہ طریقہ کار ہے کہ صبح نماز پڑھتے ہیں اکٹھے, ناشتے اکٹھا کرتے, صبح جب نکلتی ہیں نا تو کبھی بھاولپور ہیں, کبھی ملتان ہیں, کبھی کہیں ہیں. تو یہ یار جب ایک لیڈیز کام کر سکتی ہے تو یار یہاں پہ کیا پرابلم ہے نا. بلاول بھٹو صاحب تو نوجوان آدمی ہے, یہ خود روڈوں پہ نکلے نا. یہ لیکن آج تک دیکھیں, آج تک میں نے وزیر اعلیٰ کو کسی روڈ پہ نہیں دیکھا, اگر دیکھا ہے تو پروٹوکول کے ساتھ دیکھا ہے. تو بھئی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کراچی پورا جو ہے کراچی میں کیا ہو رہا ہے. آپ کا شارع فیصل ہے, آپ ہمیں صحیح دے دیں, یونیورسٹی روڈ میں صحیح دے دیں. آپ نے تو شارع فیصل کے اوپر بھی انکروچمنٹ اور سارا کچھ ہوا. آپ ملیر پہ دیکھا آپ نے, ملیر پہ آپ نے دیکھا کہ پورے اپنا کیا نام ہے اس پہ شارع فیصل پہ سبزی کے ٹھیلے لگے پڑے ہیں, گاڑیاں کھڑی گئی. ایک شارع فیصل محفوظ نہیں ہے, مجھے بتائیں اور کیا کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں. اخلاق بھائی, میں تو یہی کہوں گا کہ عوام کے لیے پروردگار کوئی تحفہ بھیجیں, کوئی ایسا حکمران بھیجیں کہ جو صرف عوام کی بات کرے, جسے عوام کی فکر ہو. یہاں تک کہ جو ٹاؤن چیئرمینز ہیں, یقین کیجئے کہ کل تک ان کے پاس سائیکل نہیں تھی, لیکن آج وہ ڈبل کیبن گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. لاکھوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک اور میں اس میں بات کا اضافہ کر دوں. جی جی بالکل کیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بتائیں ایم کیو ایم کے جو ایم پی ایم نے بنے تھے, ان کو وہ نہیں وہ 80 گز گھروں میں تھے نا, تو آج مجھے ایک کوئی نام ایسا بتا دیں جس کے جو 80 گز گھر میں رہ رہا ہو, سعود آباد میں یا ملیر میں کسی بھی جگہ. تو بھائی بات یہ ہے کہ سیاست کو جو ہے ایک تجارت بنا دی گئی ہے, اور جب تک یہ تجارت رہے گی یہ پاکستان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. ہم ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. کبھی ایک پارٹی کا لیڈر جیل میں ہوتا ہے تو کبھی دوسری پارٹی کا لیڈر جیل میں ہوتا ہے. ہم نے اس کو ایک روایت بنا لی, رجحان بنا لیا اس کو, کہ ہم نے اپنی جب ہم آئیں گے اقتدار میں تو جو ہم سے پہلے اقتدار میں تھا ہم نے اس کو تنقید کا نشانہ بنا کے ہم نے یہ کہنا ہے کہ جو کیا ہے یہ ہم سے پہلی حکومت نے کیا ہے. وہی آپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے نا بھائی, کہ پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں دیکھیں تمام پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, لیکن آپ لوگ ابھی بھی مشکلات کو جھیلتے ہوئے اپنے موقف پہ اٹل ہیں. بالکل کیوں اٹل ہیں, کیوں آپ کیوں نہیں بیٹھ جاتے, معاہدہ کر لیجئے نا, شاید پاکستان کو کوئی اچھا معاملہ بن جائے. دیکھیں پاکستان کے اچھے کے لیے ہی تو اٹل اس وقت جو ہے نا اپنے فیصلے پہ اٹل ہیں, جس پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے 35 سال سے 40 سال سے آپ دیکھ لیں, یہی دو جماعتیں جو ہیں مین جو تھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, یہ حکومتوں میں رہیں. ان کے الائنس کے اندر جو ہے ایم کیو ایم رہی اور دوسری جو بھی جماعتیں, ابھی تو 13-14 جماعتیں جتنی بھی تھیں وہ سب پی ڈی ایم جس کو بولتے ہیں, پاکستان ڈیموکریٹک الائنس, وہ سارے ایک جگہ ہو گئے. اچھا بات یہ ہے کہ جس طریقے سے 2018 کے اندر خان صاحب ہماری حکومت آئی, اس کے بعد جب ہم حکومت آئی اور اس کے بعد جو ہم نے عوام کے حوالے سے جو آپ دیکھیں جو ہم نے کیا, دیکھیں اس وقت حالانکہ کرونا بھی تھا لیکن پاکستان کا 10 بہترین ممالک کے اندر اس وقت بھی شمار ہوا جس نے کرونا سے بہترین طریقے سے نمبر آزما ہوئے.
اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہیلتھ کارڈ، ابھی کل ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک پروگرام کے اندر، تو وہاں پہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو ہے وہ میاں صاحب جو ہے وہ قرض دینا جا رہے ہیں نا، وہ 5-5 لاکھ روپے لوگ. میں نے کہا دیکھیں جی آپ پہلے ہی ہم تو میں اس پہ پیدائشی، بھی آؤں گا، میں اس ہاں پہ میں نے بھی کہا ہم تو پیدائشی قرض دار ہیں. اس کا جواب میں دوں گا نا. بالکل ہم میں تو اس پہ میں نے کہا جی ہم تو پیدائشی قرض دار جی ہیں. جی جب پیدا ہوتے تو ابھی تو میرے خیال ڈالر بھی بڑھ گیا، 4-5 لاکھ روپے کے میرے خیال سے فی بندہ قرض دار ہوگا. اور ہمارے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو قرض دار پیدا ہوتا ہے، لیکن جب ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ارب پتی پیدا ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہیلتھ کارڈ جو دیے 10.5 لاکھ روپے کے پی کے اندر، پنجاب میں بھی دیے، سندھ میں دینا چاہتے تھے لیکن سندھ کی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے منع کر دیا، چونکہ 18ویں ترمیم جو خود مختار ہے. تو یہ دیکھیں کہ ابھی مطلب کسی کو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے علاج کے لیے. آپ جائیں کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں، آپ علاج کرا لیں. اور یہی ہمارا ویژن تھا کہ یکساں تعلیمی نظام جہاں امیر کا بچہ پڑھ رہا ہے او لیول اے لیول، یہاں پہ اس طرح سے نا ہزاروں لاکھوں روپے تو فیس ہے، تو غریب کا بچہ تو آپ کو پہلے ہی وہ مایوسی کا شکار ہو جائے گا، احساس کم طریقہ کہ جی اتنی فیس میرا باپ نہیں دے سکتا. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے خان صاحب نے کہا جی یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے، یکساں جو ہے صحت کی سہولیات ہونا چاہیے. جہاں امیر کا علاج ہو رہا ہے وہیں غریب کا بھی جو ہے علاج اسی طریقے سے لیکن اب کہاں ہونا کھڑے ہیں آپ؟ ہونا آج چاہیے. کہاں کھڑے ہیں؟ آج دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، کیا ہم تو چل رہا ہے؟ کیا دیکھیں کچھ تبدیلی آئے گی؟ کچھ دیکھیں بالکل معاملات بن رہے ہیں دیکھیں آپ کے؟ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، حق اور سچ جو ہوتا ہے ہمیشہ جیت اسی کی ہوتی ہے. دیر تو ہوتی ہے لیکن حق اور سچ کی لیکن بہت ہمیشہ. زیادہ دیر ہو گئی. دیکھیں کوئی بات نہیں، دیر ہو گئی لیکن ہم ظاہر سی بات ہے ہم لگے ہوئے انشاءاللہ بہت ان قریب جو ہے وہ اچھا وقت آ رہا ہے. انشاءاللہ خان صاحب بھی رہا ہوں گے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے بولا ہے کہ جب تک میرا ایک ورکر رہا نہیں ہو جائے گا میں جو ہے جیل سے باہر نہیں آؤں گا. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے تحریک انصاف ہے، لارجسٹ بڑی پارٹی، اور پاکستان کی تاریخ میں اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی کارکنان جیل کے اندر بند ہوئے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف. خالی 8,000 بندہ تو صرف انہوں نے 26 نومبر کو جو ہے انہوں نے جو اریسٹ کیا. تقریباً 16,000 بندہ تو ہمارا جیلوں کے اندر ہے جو اس وقت جو قید میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. میں اس بات کا جواب اخلاق ہاشمی سے لوں گا کہ جو جیلوں میں آپ کے بندے بند ہیں وہ کیوں ہیں، وہ جیل کیوں گئے، کیا ایسا کارنامہ انہوں نے انجام دیا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا؟ اس کا جواب میں ایسے قبل کہ میں وقفے میں میں ایک چھوٹی سی بات جی دیکھیں بات یہ ہاشمی صاحب کے پروگرام میں ہاشمی صاحب کے صاحبزادے ہمارے ساتھی ہیں. دیکھیں ان کے اوپر بھی کیسز بنائے ہوئے، ان کو میں اس زیادہ کا پتہ جواب- ہے. میں دیکھیں جواب میرے دوں پہ گا بھی کہ مجسمہ میں کی جانب جانا دیکھیں ہے. مجھ پر بھی کیسز ہیں. جی ہم پہ جو کیسز بنائے کیا بنائے، ہم جلسے میں جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی روڈ میں اس رکاوٹ. پہ تفصیلی گفتگو کروں گا آپ سے کہ میں بہت چاہوں گا کہ ساری اسلم چیزیں. بھائی سے موقف لے لوں. اسلم بھائی کراچی کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں آپ، اور ابھی جو کراچی کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، بلکہ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو یتیم صرف کراچی نظر آ رہا ہے جو کبھی روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا لیکن آج اندھیروں میں گم ہو چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ابرار بھائی، میں تو یہ کہوں گا کہ شاید ہم کراچی سے مذاق کر رہے ہیں، بالکل کھلا مذاق ہے. اس لیے کہ ہم پیپرز پہ تو تمام چیزیں مینیج کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ کام اس کا فنڈ بھی آ جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ وہ چیک بھی ریلیز ہو جاتے ہیں، وہ فنڈ بھی ریلیز ہو جاتے ہیں، لیکن آن پیپر ہی ساری چیزیں ہیں. تو ہم تو مذاق کر رہے ہیں میرے خیال ہے اپنے ساتھ، ہم کراچی کے ساتھ بالکل مذاق کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں سبھی شامل ہیں اس کے اندر. میں کسی ایک پارٹی کو مدر الزام نہیں ٹھہراؤں گا کہ وقت سے سب کو وقت ملتا رہا، سب کو ٹائم ملتا رہا. میں تینوں پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت میجر پارٹی، میں تینوں کے لیے یہ شکایت کر رہا ہوں میں تینوں سے کہ کسی نے ساتھ نہیں دیا کراچی کا. کسی نے توجہ اپنے تحریک انصاف کو بھی موقع ملا اور نون کو بھی موقع ملا، پیپلز پارٹی تو ہے یہاں پہ بادشاہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انصاف نہیں کر رہا کراچی سے. لوگ مر رہے ہیں، جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، کڑ رہے ہیں. نہ دوائی ہے، نہ تعلیم ہے، نہ ہاسپٹل ہے، نہ سواریاں ہیں ان کے لیے، اور نہ شاہراہیں ہیں ان کے لیے. یعنی آسانی کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں ان کے لیے. وہ صرف پیدا ہوئے ہیں اپنے قبروں کی پیسے دینے کے لیے کہ قبرستان جانے ہیں کہ تھوڑے عرصے میں ہم چلے جائیں گے، کوئی حادثہ ہو جائے گا اس کو شہید قرار دے کے اس کو ہم پہنچا دیں گے قبر میں، وہ اپنے اس کا خاندان والے اس کے قبر کے لیے پیسے اکٹھے کرتے رہیں گے. نہیں ہے نا پوزیشن ایسی. وہ اپنے چندہ مانگتے رہیں گے بھائی ہمارا یہ محروم جو ہے شہید ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو ہم قبر میں اتار دیں. تو یہی ہو رہا ہے کراچی والوں کے ساتھ. اس سے اور کیا بہتری ہوگی؟ اب میں تینوں پارٹیوں کو بہت الزام ٹھہرا ہوں، بالکل کھل کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تینوں ہی ذمہ دار ہیں. تینوں کو وقفے سے ٹائم ملتا رہا اور برسکدار تو اس وقت پیپلز پارٹی ہے، لیکن کسی نے کوئی سنجیدہ نہیں ہے کراچی کے معاملے میں، بالکل سنجیدہ نہیں ہے کراچی کے معاملے میں. بس اپنے حساب سے ہر آدمی آ رہا ہے. اور وہی والی آپ کی والی بات کہ جو چڈی اور بنیان میں گھوما کرتے تھے آج وہ اپنے جو کالی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں بلیک، اور پیچھے گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب کس طرح سے بات کی جائے؟ دیکھیں میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں، آپ بالکل صحیح بجا فرما رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ کہ
पाकिस्तान तहरीक मैं इंसाफ आपका यहीं से जवाब लूंगा, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि मुझे बड़ी तफसील से आपसे बात करनी है, दोनों से मौक़िफ़ जानना है। वक्फे पे जाएंगे, लेकिन जब वो वक्फे से वापस आएंगे तो इस टॉपिक को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। असलम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अहम और दिलचस्प गुफ्तगू की, और आपने जो मुद्दा छोड़ा है मेरे ख्याल से बड़ा अहम मुद्दा है, जिसका जवाब मैं दोनों से लेना चाहूँगा। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो कराची नौजवान तहरीक के बानी फैज़ान हुसैन हमारे दरमियान मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं। कराची नौजवान तहरीक के फैज़ान हुसैन से मैं चाहूँगा कि रब्ता कर लिया जाए और उनको कॉल पे ले लिया जाए, उनका भी मौक़िफ़ जानना ज़रूरी है। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा बाखबर पाकिस्तान चौधरी साहब, तो आए थे, लेकिन क्योंकि उनको अगले साल अगले प्रोग्राम में उनको बिठाएंगे, क्योंकि अयूब उस्मान जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अयूब भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अल्लाह का करम है। राव अयूब उस्मान, बिल्कुल हमारे उस्मान नुमाइंदा उस्मान खुसूसी, हमारा वो भाई दोनों है। उस्मान है ना हमारे। बिल्कुल बिल्कुल हमारा भाई है। तो बड़ा अहम टॉपिक चल रहा है। आप कुछ कहना चाहते थे? असलम, मैंने तो कहा कि भाई तीनों जमातें इक़्तिदार में रही हैं, आप तीनों को ही उन्होंने ठहरा दिया है कसूरवार, क्या कहेंगे आप? देखिए मैं खुसूसन कराची के हवाले से, चूँकि असद साहब ने कहा कि जी कराची में मौका मिला, देखिए हमारे MP MNS तो ज़रूर आए थे, लेकिन आपको पता है कि MP MNS के हाथ में इख्तियारात बल्दियाती नहीं होते, तो सिवाय किसके हाथ में होते हैं? एक बल्दियाती नुमाइंदों के हाथ में होते हैं ना। देखिए बल्दियात में हमेशा से MQM रही है या पीपल्स पार्टी, बल्कि अभी हम आ गए थे जो मौजूदा बल्दियाती इलेक्शन जो हुए थे, लेकिन क्या हुआ कि उसमें भी आपको पता है जिस तरीके से रिजल्ट चेंज किए गए, ठीक है, जिस तरीके से हमारे लोगों को उठाया गया, केसेस बनाए गए, मुनरिफ किया गया, अपने हिमायत में वोट लिया गया, और फिर जिस तरीके से वो बराजमान हुए मेयर की कुर्सी के ऊपर, ये आप सबसे ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन उसके से पहले जो हमारा फैज़ान भाई को कॉल पे ले लीजिएगा। उससे पहले जो हमारा टेन्योर था, जब हमारे MP MNS थे, हालांकि काम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आपका गुजर नाला, आपका महमूदाबाद नाला जो कराची डूब जाया करता था बारिशों में, तो गुजर नाले को भी जो है उसको चौड़ा करवाया, उसके ऊपर काम हुआ है। महमूदाबाद नाले के ऊपर काम हुआ, उसको चौड़ा करवाया, उसके साथ में जो है रोडें भी बनाई गई हैं। उसके अलावा आपके जो है नालों के साथ जो है आपके जो बिलियन ट्रीज का था वो आपको देगा। फिर आप ये देखें कि डैम के ऊपर काम हुआ है। अच्छा, फिर दूसरी बात आप ये देखिए, जहाँ पे कराची में जो महंगाई की सूरत हाल है, इनका एक सिंध गवर्नमेंट का इदारा है जो कि प्राइस कंट्रोल ब्यूरो, जो कि प्राइस कंट्रोल नहीं करता है। कमिश्नर साहब जो है उनकी लिस्ट में तो कुछ और लिखा होता है, लेकिन मार्केट में कुछ और। तो हमने वॉलंटरी तौर पे हमने कहा कि जी हम आपको लड़के देते हैं, हमारी टाइगर फोर्स है, वो आपको निशानदेही करेगी सिंध गवर्नमेंट को, कहा कि कहाँ कहाँ जो है वो कीमतें ज़ायद जो है वसूल की जा रही। उसके ऊपर भी इन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी हमें ज़रूरत नहीं है, मना कर दिया। हालांकि उसमें भलाई जो है वो आवाम की, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखें कि जब हम उस पाकिस्तानी उस कौम से ताल्लुक रखते हैं कि जब कोई चला जाता है तो हम उसके कसीदे पढ़ते हैं जी, जब कोई फांसी लटक जाता है, शहीद हो जाता है, तो हम उसकी तारीफें करते हैं। पीटीआई को 100% कौम ने इख्तियार दिया था, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हम गुफ्तार के गाजी हैं, हमने यही बातें कौम को सुना के पीटीआई को, इमरान खान को और उनके अनाड़ी लोगों को, जिन्हें कोई हुकूमत का तजर्बा नहीं था, घरों में सोए हुए थे, उन्हें MP MNA बना दिया। अब कराची, हम कराची है ना, वी आर कराची। मिर्जा साहब, क्या अनाड़ी लोग हैं आपकी पार्टी में? अनाड़ी लोग थे, कह रहे हैं कि जिन्होंने 3.5 साल ये कह रहे हैं यूब भाई। देखें मिर्जा साहब, 3.5 साल का अरसा वफाकी हुकूमत रही। देखिए बात ये है ना कि देखिए भाषा जो आपका जो दियारमा जो क्या जो डैम्स हैं, नहीं 1 लाख भाई मुझे जरा देखिए बात ये कह रहे हैं, देखिए अनाड़ी कि आप कह रहे हैं ना, देखिए प्राइम मिनिस्टर बेस्ट। अच्छा मुझे अब देखिए मुझे भी बात करनी है ना, आपने अब एक बात रखी है तो मुझे जवाब दे दें। देखिए बात ये कि कोरोना 2-2.5 साल रहने के बावजूद भी हमारी हुकूमत थी, पाकिस्तान का जो है वो 10 बेहतरीन ममालिक में नाम शुमार हुआ, तो अनाड़ी लोगों का तो नहीं नाम शुमार होता ना भाई। फिर दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट जो है
وہ جو ہے ہماری وہ جو پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پہ ریمیٹنسز جو پاکستان ڈیجیٹل ریکارڈ ہم نے بنایا میں آپ کی بات کا یہ سے جواب وہاں سے جو ریمیٹنس آئی وہ ریکارڈ ہوئی، وہ اناڑی لوگوں تو کام نہیں ہوتا نا بھائی۔ نوجوان تحریک کے بانی جو ہیں ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور ان کو بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک نئی پارٹی نمودار ہوئی تھی کراچی میں، ان کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ جیسے ابھی ایوب بھائی نے کہا کہ پی ٹی آئی کو تو ایکسپیرینس تھا ہی نہیں، تو بھائی جب ایکسپیرینس نہیں تھا تو حکومت بنائی، حکومت میں آئے کیوں؟ نون لیگ بھی، اخلاق ہاشمی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ فیضان بھائی السلام علیکم، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ بہت شکریہ، آپ نے باخبر پاکستان کو ایک دفعہ پھر وقت دیا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ جی علی بھائی، فلور پہ آواز نہیں آ رہی فیضان بھائی کی۔ فیضان بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ کراچی نوجوان تحریک ابھرتی ہوئی جماعت ایک دم کراچی میں اس نے اپنا سکہ چمکا دیا، نوجوانوں کی بات کی آپ نے، یوتھ کی بات کی، لیکن ایک طرف آپ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ میں چاہوں گا کہ اس کا خلاصہ اگر آپ بیان کر دیں تو ان لوگوں تک جو تاثر جو گیا ہے، لوگوں تک غلط تاثر جو گیا ہے، وہ ہمیں تاثر آج ختم کرنا ہے۔ ہمیں جاننا ہے کہ فیضان حسین کا کیا موقف ہے ان لوگوں کے لیے۔ پہلے تو شکریہ علی بھائی آپ کا۔ دوسرا علی بھائی دیکھیں، میں کوئی اکیلا واحد فرد نہیں ہوں جس کے اوپر پہلی بار کوئی تنقید ہوئی ہے۔ یہ تنقیدیں تو ہوتی رہتی ہیں، کمزور لوگوں کا کام بڑی ہے۔ اہم بات کر دی، میں اس کا بھی جواب لوں گا جی۔ ہاں، تنقید چلتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ دوسری بات یہ دیکھیں، میرا کام جیسے نے کہا کہ ابھرتی ہوئی جماعت ہے، تو جب کام کرو گے آپ صحیح تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف تو ہوگی نا۔ بالکل اب ایسا جو ہی ہے۔ چیزیں ہم نے جس کے اوپر آواز اٹھائی تو آپ کو پتہ ہے اس میں انوالومنٹ تو ہے نا لوگوں کی، تو اس پہ تکلیف ہو رہی ہے، تو کردار کشیاں کر رہے ہیں، لیکن مجھے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ افسوس ہے ایک بات کا کہ یہ کہ جیسے میں نے اکثر ابھی میڈیا ٹاک کی تھی بھی کہا تھا کہ میں نے کہا یار یہ واٹس ایپ گروپ کے جو جعلی صحافی ہیں اس کے لیے صحافت کیوں آواز نہیں اٹھاتی؟ بالکل ایسا حالانکہ ہی ہے، میں نے تو بالکل ایسا پریس ہی ہے۔ کلب کے اوپر بھی جو ہے لیٹر بھیجا، آپ کی کے سی آر کو، آپ کی جو کمیٹی ہے اس کو، سب جگہ پہ میں نے لیٹرز بھیجے کہ بھائی یہ واٹس ایپ گروپ کے جو خود ساختہ صحافی ہیں ان کے لیے آپ لوگ کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ اس کراچی شہر کے اندر ایک ہی پریس کلب ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی پریس کلب ہیں، چاہے وہ نیشنل پریس کلب ہو یا جو بھی ہو، کیا وہ رجسٹرڈ ہے؟ کیا حکومت اجازت دیتی ہے؟ ہمارے پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ کھلتے ہیں؟ کیا وہ رجسٹرڈ ہیں؟ اس کے اوپر آواز کون اٹھائے گا علی بھائی؟ آپ لوگ۔ آپ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ باخبر پاکستان نے ہمیشہ ان لوگوں کے خلاف بات کی ہے اور ہمیشہ بات کرتا آیا ہوں میں۔ یہ جو واٹس ایپ کی صحافت ہے، یہ جو بلیک میلنگ ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ یہ میں ایڈیشنل آئی جی صاحب سے بھی انٹرویو کرنے کے لیے جاؤں گا، یہ میں ان تک بھی بات کروں گا کہ علی آپ بھائی کے میں جو نے تھانے کے ایک ایس ایچ پوڈ اوز کاسٹ ہیں بنائی، وہ اس کے ان سے اندر میں نے بلیک میل ہو جاتے مخاطب ہیں۔ کیا، میں اس کا جواب میں نے ایڈیشنل آئی جی فیضان بھائی صاحب کو بھی میں نے اس کے اندر چھوٹا سا میں آپ کو دوں گا کہ صحافی، کیونکہ میں خود ایک رپورٹر ہوں، علی ابرار بھی ایک صحافی ہے، اس کے ایک کرائٹیریا ہے ہمیں اصل میں سمجھنے کا مطلب۔ پریس کلب کراچی پریس کلب، میں خود ایک پریس کلب کی جدوجہد کی ہے میں نے کہ قانون اور آئین کے مطابق ہم نے چلنا ہے، جیسے ملک کا قانون ہوتا ہے ایسے ہی میڈیا ایکٹ ہے۔ جی فیضان بھائی کیا کہیں گے؟ آپ نے بالکل کیا وہی تو کیا میں پھر؟ عرض کر رہا ہوں آپ کی آپ حکمت سے۔ عملی کیا تھی؟ کیونکہ اپنے آپ نے تو خاموشی اختیار کر لی، آپ کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو سلام پیش کروں گا کہ آپ کی طرف سے کوئی بھی ایسی حکمت عملی پیش نہیں کی گئی۔ آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ علی بھائی دیکھیں، اگر میں ان کو جواب دیتا تو میں نہیں سمجھتا، میں نے ضروری نہیں سمجھا، میں نے توجہ ہی نہیں دی۔ میرا جو کام ہے نا وہ چل رہا ہے، میں نے کل بھی پروٹیسٹ کی اور آج بھی 4 بجے 4 کے چورنگی کے اوپر ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میرا کام چل رہا ہے، میرے شیلٹر ہومز جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایک ایون ہومز کے اندر 600 کے اوپر مدرسہ بن رہا ہے، تعمیر ہو رہا ہے، ایک کلینک آن ہو گیا۔ میں اپنے کام میں لگا ہوں، اگر میں اس طرح توجہ دوں گا نا میں ڈسٹرب ہوں گا۔ دوسرا، توجہ آپ کو دینی چاہیے، آپ ہے نا، آپ کے پاس ایک اسکرین موجود ہے۔ میں نے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو مخاطب کیا، میں نے کہا ایس ایچ اوز کا ہاتھ مضبوط کریں۔ ایک ایس ایچ او مجبور ہو جاتا ہے کہ جب اس کی گروپس کے اوپر خبریں چلتی ہیں تو آپ اس کے اوپر فوراً ایکشن لے لیتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ وداؤٹ انویسٹیگیشن، وداؤٹ کسی چیز کی جانچ پڑتال کے آپ لوگ اس کے اوپر ایکشن لے لیتے ہیں۔ آپ ان کے ہاتھ کھولیں، جعلی صحافی کا جو کسی کی کیسی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ، میں اس چیز کے اوپر تھوڑی سی نا ورکنگ کر رہا تھا، میں نے چیک چلا یار دیکھوں کہ مسئلہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ آدھے سے زیادہ ٹھیلوں سے، چھالی کیبن سے، یہ جتنے بھی پیسے ہیں یہ کون لے رہے ہیں؟ جعلی صحافی لے رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی۔ اب یقین ہاں کیجئے ایسا فیضان بھائی ہے۔ کہ اور کیونکہ دوسری میرے پاس بات دعوت یہ کہ وہ وقت میں پولیس کو تھریٹ کر رہے ہیں، پولیس اس طرف جا نہیں رہی،
کو پتا ہے ہمارا محکمہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ایک خبر چلائیں گے وہ 10 گروپ 5 گروپ 200 گروپ 250 گروپ جائے گا، اس کنسلٹ ایس ایس پی ایکشن لے لیتے ہیں۔ شیطان بھائی آپ کا موقف جاننا میرے لیے بہت ضروری تھا اور آپ کی بات ہم نے ابھی آگے پہنچانی ہے کیونکہ مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، ہمارے مہمان بھی ہمارے درمیان موجود ہے لیکن کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، میں آپ سے مزید گفتگو کروں گا اقلال کے، کیونکہ مجھے بریکنگ نیوز کی جانب جانا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے کیونکہ بریکنگ نیوز ابھی وزیر اعظم صاحب پریس کانفرنس کریں گے۔ آپ کیا کہیں گے آخری منٹ ہے میرے پاس، میں چاہوں گا کہ آپ تینوں کا ہی موقف ناظرین تک پہنچ جائے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم اگر تمام کراچی کے لوگ جو ہے نا، کراچی کے لوگوں کے بعد اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو کراچی کو ہم دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بنا سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ لیکن یہ کہ ہم جو ہے نا ایک دوسرے کی تنقید کے علاوہ وہ کہتے ہیں جانے دو رہنے دو، یہ فکریں ہم نے کر لی ہیں، تو اس وجہ سے ہم کراچی کے لوگ جو ہے نا پریشان ہیں، کیونکہ دوسری جگہ ایسا نہیں ہے کہ رہنے دو اور جانے دو۔ یعنی بڑا اچھا میسج آپ کا کہ ہم ایک یکجا ہو جائیں اور ایک پرچم پہلے اکٹھے ہو جائیں، تمام پرچموں کو چھوڑ کے۔ اور اگر اسے دیکھیں نا، اگر یہ تو ہم لے کے بیٹھے بہت لمبی تقریریں ہیں، یہ کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، میں آپ کو 10 چیزیں بتا دوں گا نون لیگ میں جو میاں صاحب نے اپنے کراچی کی دہشت گردی بھی نواز شریف نے ختم کی تھی نا، یہاں پہ 5 لاکھ کے جو قرض تھے اور یلو کیب ٹیکسیاں تھیں، اور یہاں جو آج آپ 1.5 کروڑ روپے کا ایکڑ ہے سپر ہائی وے پہ، تو وہ بنا نا گرین لائن ہم نے چلائی یہاں پہ، اپنے گھروں میں آپ جا کے دیکھیں تو اصل جو وجہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو نہیں لوگوں کا وہ ایسی چیزیں آپ لے کر آئیں کہ لوگوں کا فائدہ ہو اس میں۔ میں بالکل، آپ کی بڑی اچھی بات آپ نے کہا کہ ہمیں یکجا ہونا چاہیے۔ مرزا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اخلاق میں نے تو آپ کو بیٹھنے کی دعوت دے دی ہے۔ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ جو عوامی رائے ہے، جو عوامی فیصلے ہیں، عوام کا جو ووٹ ہے، تو جو عوام کا فیصلہ ہے اس کی قدر کی جائے، عوام کے ووٹ کی قدر کی جائے، اور عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے اس کو اقتدار دیا جائے تو انشاءاللہ سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ عوام کی قدر کی جائے، عوام کو بھی چاہیے نا کہ وہ بھی اپنی اہمیت جانے۔ ہاں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ عوام دیکھیں لیکن صورتحال اس وقت یہ نا ابرار بھائی کہ عوام اگر نکلتی ہے تو ہم دیکھ لیں نا، مجھ پہ کیسز ہیں، گرفتاریاں ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ 27 تاریخ کو جو تھا ان کا جلسہ تھا حیدرآباد کے اندر پیپلز پارٹی کا، دفعہ 144 لگا دی، ہمارا اس دن احتجاج تھا۔ آپ یہ دیکھ لیں کارساز کے اوپر انہوں نے اپنا پروگرام بھی کیا، وزیر اعلیٰ نے لوگ بھی اکٹھا کیے ہیں، ریلیاں بھی گئی ہیں یہاں سے کراچی سے نکل دفعہ 144، جبکہ ہمیں جو ہے وہیں سے جو ہے انہوں نے سوراب گوٹ سے انہوں نے ہمیں گرفتار بھی کیا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد جناب ہم کیسز بھی بنا دیے۔ دیکھیں میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ عوام نے جو فیصلہ کیا ہے، عوام نے جس کو ووٹ دیا، خدا رحم مسلط نہ ہو، جو عوام نے جس کو ووٹ دیا اس کو اقتدار دے دے، معاملات خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ عوام بہتر فیصلہ کر چکی ہے۔ بحیثیت کراچی کے شہری ہونے کے، میں کراچی کے شہریوں کو کہوں گا کہ کراچی کو اون کریں۔ کراچی آپ کراچی ہیں، کراچی کسی کا نہیں ہے، ہم کراچی ہیں۔ بہت شکریہ ایوب بھائی، آپ نے بڑا اچھا میسج کیا۔ ناظرین کرام، کل عظیم الشان جشن مولود کعبہ K21 نیوز کی اسکرین پہ آپ دیکھیں گے عظیم الشان محفل ذکر آل رسول کا انعقاد کیا جا رہا ہے، لیکن ایک نیا ٹاپک آپ کی خدمت میں لے کے میں حاضر ہوں گا اگلے ہفتے۔ ماہی گیروں کی باخبر پاکستان کو کالز موصول ہو رہی ہیں کہ ہمیں انصاف دیجئے، ہماری بات سنیے، کیونکہ کرپشن ہو رہی ہے، ماہی گیروں کی ویلفیئر کے نام پر لاکھوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ اس کا پردہ فاش ہم کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ، اس کا پورا خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔